दोस्तों, मैं अपने ही यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस में आपका खैर मक़दम करता हूँ। मैं हूँ अब्दुल हसीब। तो आइए आज हम सीटेट का दूसरा सबक पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था, उसके आगे हम आज शुरू करते हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपसे गुजारिश करनी है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आप जानते हैं कि ज़बर को फ़तहा, ज़ेर को कसरा, पेश को ज़म्मा और सुकून को जज़्म कहते हैं। तो चलिए, जब ज़बर को फ़तहा कहते हैं तो जिस हर्फ पर ज़बर यानी फ़तहा हो उसे क्या कहेंगे? उसे मफ़तूह कहेंगे। जैसे अहमद में अलिफ मफ़तूह है। और जिस हर्फ पर ज़ेर हो, चूँकि ज़ेर को कसरा कहते हैं, इसलिए जिस हर्फ पर ज़ेर हो उसे मकसूर कहते हैं। जैसे इरफ़ान में लफ्ज़ आइन मकसूर है। और जिस हर्फ पर पेश हो उसे मज़मूम कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि पेश का दूसरा नाम ज़म्मा है। तो जिस हर्फ पर ज़म्मा आएगा उसको मज़मूम कहेंगे। जैसे मुदस्सिर में लफ्ज़ मीम मज़मूम है। और जिस हर्फ पर सुकून हो उसे मजज़ूम कहते हैं। क्योंकि सुकून का दूसरा नाम जज़्म है। तो जज़्म जिस हर्फ पर आए उसको मजज़ूम कहेंगे। जैसे लफ्ज़ उन्स में लफ्ज़ सीन है और इसी तरीक़े पर नून है। ये दोनों के दोनों हर्फ क्या हैं? मजज़ूम हैं। अलामात किसे कहते हैं? आइए हम पढ़ते हैं अलामात। तो तशदीद की अलामत हमने देखी है बैनुल क़ौसैन में, यानी ब्रैकेट में लिख रखा है। ये तशदीद की अलामत है। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं। उसको 2 बार पढ़ा जाता है। जैसे अम्मी आप कहें तो अम्मी में मीम मुशद्दद है, मीम को 2 बार पढ़ा जा रहा है। एक बार मुतहर्रिक अलिफ जो है उससे मिला करके, एक बार मीम को या के साथ जोड़ करके, यानी कुल 2 बार मुशद्दद हर्फ को पढ़ा जाएगा। मद की अलामत हमने बैनुल क़ौसैन में लिख दिया है। छोटा मद भी होता है, कहीं कहीं बड़ा मद भी आ जाता है। तो आपकी आसानी के लिए दोनों हमने ब्रैकेट में लिख रखा है। ये अलामत है मद की। जिस हर्फ पर मद हो उसे ममदूदा कहते हैं। चूँकि लफ्ज़ मद के लुग़वी माना है खींचना, तो जिस हर्फ पर ये आएगा उसको खींचा जाएगा, उसको खींचकर पढ़ा जाएगा, इसलिए उसको ममदूदा कहेंगे। जैसे आदमी में अलिफ ममदूदा है क्योंकि अलिफ को खींचकर पढ़ा जा रहा है। या आप कहेंगे आम, तो आम में अलिफ खींचकर पढ़ा जाता है, इसलिए अलिफ ममदूदा कहलाएगा। तनवीन, आप जानते हैं कि 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश का नाम तनवीन है। और उसकी अलामत हमने ब्रैकेट में लिख रखी है। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। और तनवीन नून की आवाज़ पैदा करती है, अगरचे वहाँ नून लिखा नहीं रहता है। जैसे निस्बतन में लफ्ज़ ता क्या है? मुनव्वन है और नून की आवाज़ पैदा कर रही है। आप कहेंगे निस्बतन, फ़ौरन, एहतियातन। तो देखिए तन तन की जो आवाज़ आ रही है ये नून की आवाज़ है। अलिफ मकसूरा, आइए हम पढ़ते हैं। तो अलिफ मकसूरा आपने सुना होगा, जिस हर्फ के ऊपर खड़ा ज़बर लगा हो उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे आप कहेंगे मूसा, मूसा में देखिए खड़ा ज़बर लगा हुआ है। ईसा, हुबला, इसी तरीक़े पर और बहुत से अल्फाज आपको मिल जाएंगे। हाय लफ्ज़ी, यानी वो हा जो साफ़ तौर पर लफ्ज़ों में पढ़ा जाए। जैसे आह, ऊह। तो देखिए यहाँ आह और ऊह में हा को साफ़ तौर पर हम अदा कर रहे हैं, इसलिए इस हा को हाय लफ्ज़ी कहते हैं। हाय ख़फ़ी, हाय ख़फ़ी का नाम हाय मुख्तफ़ी भी है। इस हा को उस हा को कहते हैं जो साफ़ तौर पर ज़ाहिर करके ना पढ़ा जाए। जैसे आप कहें हिस्सा, क़िस्सा। तो देखिए हिस्सा में जो हा है आखिर में वो ज़ाहिर करके नहीं पढ़ा जा रहा है। इसी तरीक़े पर क़िस्सा का भी हा है, उसको भी ज़ाहिर करके नहीं पढ़ा जा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे वाव के अक़साम। वाव के कुछ अक़साम हैं जो हमने लिख रखा है। आइए हम पढ़ते हैं वाव मारूफ़। वाव मारूफ़
کیا ہے؟ واو معروف اس واو کو کہتے ہیں جس کو خوب ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور جب یہ لکھا جاتا ہے تو جان لیجئے کہ اس میں الٹا پیش لگا دیا جاتا ہے، جیسے نور، شکور، غفور، ودود۔ تو جس میں جان لو کہ الٹا پیش کو خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے وہ واو معروف کہلاتا ہے۔ واو مجہول اسی کے بالکل الٹا ہے، اس واو کو کہتے ہیں جس کے پیش کو ظاہر کر کے نہ پڑھا جائے، جیسے آپ کہیں گے جوڑ، توڑ، پھوڑ، چور۔ یہ سب الفاظ جب اس طرح سے ادا کیے جائیں یعنی واو، تو واو کو واو مجہول کہیں گے۔ ایک واو اور آتا ہے واو معدولہ، آپ نے سنا ہوگا لیکن اس کا معنی ہو سکتا نہ جانتے ہوں۔ تو واو معدولہ یعنی عدل کیا گیا ہے، اس واو کو کہتے ہیں جس کے پیش کو ظاہر کر کے، اس واو کو کہتے ہیں جو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ چونکہ لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا ہے، اس کو ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس واو کو واو متروکہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں گے خوش، خواب، درخواست وغیرہ وغیرہ۔ یا کے اقسام آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ تو یا معروف اور یا مجہول یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ یا ہے جس کو خوب ظاہر کر کے پڑھا جائے، یا معروف کہلاتا ہے، یعنی چھوٹی یا۔ یا مجہول وہ یا ہے جس کو ظاہر کر کے نہ پڑھا جائے، اس کو یا مجہول کہتے ہیں، اس کو بڑی یا بھی کہتے ہیں۔ آئیے نوٹ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جملے کا سب سے چھوٹا جزو لفظ ہوتا ہے۔ اردو قواعد میں لفظوں کے علم کو علم صرف اور جملوں کے علم کو علم نحو کہتے ہیں۔ تو آئیے جب اردو قواعد میں لفظوں کے علم کو، لفظوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے والے علم کو علم صرف کہا جاتا ہے، اور جملوں کے بارے میں جو چیز ہمیں بتلاتی ہے اس کو علم نحو کہا جاتا ہے، تو ہم آئیے علم صرف کی بھی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ علم صرف وہ علم ہے جس میں الفاظ کے حروف، حرکات، سکنات کی تبدیلیوں کے طریقوں سے گفتگو کی جائے، اور اس علم کی غرض لفظوں کو صحیح بولنا، لکھنا اور پڑھنا ہے۔ یعنی علم صرف میں جو ہوتا ہے الفاظ کے حروف کیا ہیں، ان کے حرکات کیا ہیں، یعنی زبر زیر پیش کیا آ رہے ہیں، جزم کہاں آ رہا ہے، ان میں کب تبدیلی واقع ہوگی، ان ساری چیزوں سے بحث کی جاتی ہے۔ اور علم صرف کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، تو لفظوں کو صحیح پڑھنا، صحیح بولنا، صحیح لکھنا علم صرف کی غرض ہے۔ علم نحو کیا ہے؟ علم نحو ایسے اصول کا جاننا ہے، یعنی ایسا علم ہے جس سے تینوں کلموں یعنی اسم، فعل، حرف کی حالت جانی جائے، اور بعض کلموں کو بعض کے ساتھ ملانے کا، جوڑنے کا طریقہ بھی معلوم ہو، وہ ہے علم نحو۔ نوٹ دیکھیے، جو بولی انسان کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی جو چیزیں ہم بولتے ہیں، ہمارے منہ سے جو لفظ باہر نکلتا ہے اس کو ہم لفظ کہیں گے۔ جو بولی ہم بولیں گے وہ کیا ہے؟ لفظ ہے۔ لفظ کے معنی ہوتے ہیں پھینکنا، چونکہ ہمارے منہ سے الفاظ باہر پھینکے جاتے ہیں، اس لیے ہمارے منہ سے جو بولی نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ لفظ ہے۔ اب لفظ جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کچھ معنی دار بھی ہوتے ہیں اور کچھ بے معنی بھی الفاظ نکل جاتے ہیں۔ اگر وہ الفاظ جو ہمارے منہ سے نکل رہے ہیں، جو بولی ہم بول رہے ہیں، وہ معنی دار ہے تو اس کو موضوع کہتے ہیں۔ اگر ان الفاظ کے کوئی معنی نہیں ہے جو ہم بول رہے ہیں تو وہ مہمل ہے۔ موضوع معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، جیسے کتاب، قلم، بستہ، مدرسہ، کاغذ، کاپی، پنسل، پٹری وغیرہ وغیرہ۔ مہمل بے معنی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ مہمل کہتے ہیں۔ جیسے آپ بولتے ہوئے بول جاتے ہیں کتاب، اتاب، تو اتاب کیا ہے؟ مہمل ہے۔ قلم، ولم بول دیتے ہیں تو لفظ ولم کیا ہے؟ مہمل ہے۔ مدرسہ، ودرسہ بول دیتے ہیں تو ودرسہ کیا ہے؟ یہ مہمل ہے۔ پانی، وانی بول دیتے ہیں تو وانی کیا ہے؟ مہمل ہے۔ دانا، وانا بول دیتے ہیں تو وانا کیا ہے؟ مہمل ہے۔ پھر معنی دار لفظ کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب معنی دار الفاظ یعنی موضوع کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے تو آئیے ہم پڑھتے ہیں کلمہ کے اقسام، یعنی کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ کلمہ کی کل 5 قسمیں نکلتی ہیں: اسم، فعل، حرف، ضمیر اور صفت۔
اسم آپ جانتے ہیں، اسم کا معنی ہوتا نام۔ اب نام کسی شخص کا ہو، کسی جگہ کا ہو، کسی چیز کا ہو، دنیا کے اندر یوں کہہ لیجئے جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب اسم کی تعریف میں داخل ہوں گے۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا جگہ یا چیز کا نام ہو، جیسے احمد، آگرہ، الماری، کتاب، پنسل وغیرہ وغیرہ۔ فعل کی تعریف۔ فعل کا لغوی معنی ہے کام۔ تو جو بھی کام ہوگا جس سے کسی کام کا کرنا معلوم ہو، کسی کام کا کرنا ظاہر ہو، تو وہ فعل کہلائے گا۔ فعل کے معنی کیا ہیں؟ کام کے۔ جیسے ایک مستری گھر بناتا ہے تو وہ بھی گھر بنانے کا کام کرتا ہے، وہ فعل ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، جیسے راشد نے پڑھا۔ چونکہ ہم لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں تو ہم نے پڑھنے کی مثال لے لی ہے۔ راشد نے پڑھا تو پڑھنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور راشد کیا ہے؟ فعل کا کرنے والا یعنی فاعل ہے، کرتا ہے۔ حرف کی تعریف۔ حرف کہتے ہیں ایسے کلمے کو، ایسے لفظ کو جس کا معنی جب تک وہ اکیلا رہتا ہے، تنہا رہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جب اس کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑ دیا جائے، ملا دیا جائے تو وہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو ہم اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے سمجھ میں نہ آئے، یعنی جب تک حرف کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑا نہ جائے تب تک اس کا معنی ظاہر نہ ہو۔ جیسے احمد گھر سے نکلا، تو لفظ احمد گھر سے نکلا جو ہم یہاں مثال میں دیکھ رہے ہیں، تو احمد ایک کلمہ ہے، نکلا دوسرا کلمہ ہے، اور لفظ سے کیا ہے؟ حرف ہے۔ سے اگر آپ ایسے لکھتے جائیں سے، میں، تک، پر، تو ان کا کوئی معنی نہیں ہوگا، ان کا کوئی معنی ظاہر نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم نے لفظ سے جو حرف ہے اس کو احمد گھر سے نکلا جوڑ دیا تو اب پتہ چلا کہ احمد کہاں سے نکلا؟ گھر سے نکلا۔ یعنی یہاں سے کا معنی ہوا کسی چیز کی ابتدا۔ میں کلاس روم تک گیا، تو یہاں لفظ تک کیا ہے؟ تک نے کلاس روم اور گیا کو جوڑ دیا تو معنی پیدا ہو گیا۔ میں کلاس روم تک گیا، اب پتہ چل رہا ہے کہ میں کہاں تک گیا؟ کلاس روم تک گیا۔ تو لفظ تک نے آ کر کے دونوں جملوں کیا کیا؟ جوڑ دیا۔ اگر تک ایسے آپ دن بھر کہتے رہیں تو اس کا کوئی معنی نہیں نکلنے والا، لیکن اب اس مثال کے اندر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کسی چیز کی انتہا کہاں ہو رہی۔ جیسے جانے کی انتہا کہاں ہوئی؟ کلاس تک ہوئی۔ احمد گھر سے نکلا تو یہاں کہاں سے نکلا یہ پتہ چل رہا ہے۔ میں کلاس روم تک گیا تو میرے جانے کا جو فعل ہوا ہے، جو کام ہوا کہاں تک ہوا؟ جا کر ختم کہاں ہوا؟ کلاس میں۔ ان جملوں میں سے اور تک کیا ہیں؟ حرف ہیں۔ تو آئیے ہم ضمیر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ضمیر کی تعریف یہاں کٹ گئی ہے، پھر بھی آپ کو ہم ایسے ہی بتا دیتے ہیں۔ ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی یا کی جگہ استعمال کیا جائے۔ اسم کے اندر عام ہے، اسم کسی شخص کا نام ہو یا کسی جگہ کا ہو یا کسی چیز کا ہو، تو ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا جگہ یا چیز کے نام کی جگہ یعنی اس کے بدلے میں استعمال کیا جائے، اس کو ہم ضمیر کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ضمیر کہیں گے۔ جیسے مثال دیکھیے، راشد کے بارے میں کہا جائے وہ جاتا ہے، وہ جاتا ہے۔ دیکھیے لفظ وہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ جاتا ہے۔ اب راشد جو نام ہے وہ نام نہیں لے رہے ہیں، بلکہ اس نام کی جگہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جاتا ہے۔ تو لفظ وہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے۔ اس کا لڑکا کامیاب ہو گیا، اب اس کا دیکھیے کسی نام کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم کہتے کہ حامد کا لڑکا کامیاب ہو گیا تو حامد ایک نام تھا، لیکن حامد نام ہم نے نہیں لیا، بلکہ اس کی جگہ ہم کیا لائے؟ ضمیر لے آئے۔ کیا کہا؟ اس کا لڑکا کامیاب ہو گیا۔ تو مذکورہ دونوں مثالوں میں لفظ وہ اور اس ضمیریں ہیں۔ آخر میں ہم پڑھیں گے میرے دوستوں صفت کی تعریف۔ صفت کیا ہے؟ صفت کے معنی ہوتا خوبی، چاہے اچھی خوبی ہو چاہے بری خوبی ہو۔ تو صفت وہ اسم ہے جس سے کسی کی مدح یعنی اچھائی بیان کی جائے یا مذمت یعنی کسی کی برائی بیان کی جائے۔ تو جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے، جس کی مدح یا مذمت بیان کی جاتی ہے، اسے موصوف کہیں گے، اور جس لفظ کے ذریعہ کسی کی برائی یا اچھائی بیان کی جا رہی ہے اسے صفت کہیں گے۔ آئیے مثال سے واضح کرتے ہیں۔ جیسے راشدہ ایک اچھی طالبہ ہے۔ راشدہ کیا ہے؟ ایک اچھی طالبہ ہے۔ تو راشدہ یہاں کیا ہے؟
اس کی کیا ہو رہی ہے؟ اچھائی بیان کی جا رہی ہے۔ تو راشدہ کیا ہوا؟ کیا ہوئی؟ موصوف، اور اچھی طالبہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ خوبی ظاہر کی جا رہی ہے کہ راشدہ کیا ہے؟ ایک اچھی طالبہ ہے۔ تو اچھی طالبہ یہ ہے صفت، اور راشدہ کیا ہے؟ موصوف۔ اس مثال میں راشدہ موصوف اور اچھی طالبہ صفت ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں یہیں تک۔ انشاءاللہ کل ہم اسم کے اقسام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیے، اپنے دوستوں کو مطلع فرمائیے، اور انشاءاللہ سیٹیٹ کا جو ایگزام ہونے والا ہے یا امپیٹیٹ کا ریٹ کا جو بھی اردو کا ایگزام ہونے والا ہے، اس میں آپ کو 100% نمبر دلانا میرا کام ہے۔ کوشش میری، کامیابی آپ کی۔ آپ لگے رہیے، انشاءاللہ ہم جلد ہی سوال منتخب کر کے آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔